मिनिस्टर तालीम मदद अली सिंधी साहब, प्रो चांसलर, डीन, एस्टीम फैकल्टी, वालदैन, तालिब इल्म, ख्वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कम और आप लोगों के लिए ज़्यादा जो ग्रेजुएट कर रहे हैं इस साल, आपको मुबारक हो। और उस मुबारकबाद के साथ साथ आप एक दुनिया में अब एक रास्ते पर निकल गए जिसकी तैयारी आपने पिछले 15-20 साल में की है। ये गलतफहमी मत पालिएगा, बड़ी अहम बात आपसे कह रहा हूँ, ये गलतफहमी नहीं पालिएगा कि आप आलिम हो गए, क्योंकि इल्म तो अल्लाह की कायनात के अंदर इतना वसी है। और मैं अगर आपके सामने एक क्लेम करूं, सेहत के एतबार से भी मेडिकल साइंसेस को इंसानी जिस्म का भी अभी 1% भी पता नहीं है और इलाज भी 1% की हद तक पहुंचे नहीं। आइंस्टाइन ने बहुत खूब ये कहा था कि ऐसा लगता है कि इंसान जो है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में घुस गया है जिसके अंदर किताबें ही किताबें हैं और दरवाजे हैं दूसरी लाइब्रेरीज के रास्ते में, मुख्तलिफ ज़बानों में है जो उसको वो जानता भी नहीं उन ज़बानों को। और एक किंडरगार्टन जैसी किताब उसके हाथ लग गई है और वो समझता है कि उसने इल्म हासिल कर लिया। अगर ये इनके सारी इल्म के हवाले से आपके जहन में रहे तो आप मुतलाशी रहेंगे इल्म के लिए। और सबसे अहम चीज़ ये है कि ज़िंदगी भर आप मुतलाशी रहें इल्म के लिए, और उसके साथ साथ जितना इल्म आपको मिल जाए उसमें फलदार दरख्त की तरह से झुक कर उसको माशरे की अच्छाई के लिए भी खर्च करें। ये ज़रूरी है कि क्योंकि माँ बाप ने आपके लिए रास्ता तैयार किया, मेहनत की, कमाई की, आपको तालीम दिलवाई, आपने ख़ुद भी मेहनत की। ये ज़रूर है कि ये कमाई का ज़रिया भी होगा, मगर प्रायोरिटीज़ में इसको बैलेंस करके अगर आप चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी एक मुकम्मल अंदाज से उभर कर और निखर कर आएगी। सिर्फ आपकी नहीं, आपके होने वाले औलाद की भी, उनकी भी ज़िंदगी के अंदर एक बैलेंस आएगा। ये दुनिया जो है ये माल और दौलत के पीछे हमेशा भागती रही है, कोई नई कैफियत नहीं है, मगर आजकल जिस अंदाज से भाग रही है हम सबको लगता है कि ये बड़ी अजीब सी कैफियत है। इसमें इंसानी हमदर्दी पीछे रह गई, इसमें लोगों के लिए दिल आज़ारी पीछे रह गई, सारे काम इंसानियत के पीछे रह गए। इल्म की तरक्की और इल्म पैसे का ज़रिया बने और पैसे को एक्सप्लॉइट करने के लिए और जमा करने के लिए बने। मैंने अपनी 14 अगस्त की गुफ्तगू के अंदर ये बात कही थी कि मुसलमानों का तरीक़ेकार ये नहीं है। इस वजह से बच्चों और बड़ों जिन्होंने ग्रेजुएट किया है उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम का एक मुकम्मल निज़ाम हयात की रूह क्या है। तो मैंने 14 अगस्त में ये कहा था कि अगर अलिफ लाम मीम वाली दूसरी सूरत को मैं सिर्फ उस पर का पहला रुकू समझ लूँ तो मैं समझता हूँ कि मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि स्पिरिट मेरे मज़हब की, मेरे खुदा ने मेरे लिए और मेरे नबी ने क्या रहनुमाई फरमाई है। बड़ी सिंपल सी 4-5 बातें हैं। एक तो उसके अंदर ये कहा गया कि इस कुरान के अंदर कोई झूठ नहीं है, ला रैब फी। दूसरी बात ये दी कही कि ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए, और मुत्तकी वो होता है जो खौफ करता, अल्लाह से खौफ खाता हो और अल्लाह से रास्ता की तलाश में हो, उनके लिए हिदायत है। जो रास्ते की तलाश में ही नहीं है उनके लिए नहीं है। ठीक है, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये कि जो गैब पर इल्म लाए। देखो, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह को न किसी ने देखा, हज़रत मूसा ने भी उसका नूर देखा, अल्लाह को किसी ने नहीं देखा। और गैब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की खूबियाँ बयान की और कुरान अल्लाह का पैगाम लेकर आए, तो गैब पर इल्म लाए। तो अल्लाह खुद फरमाता है कि उन लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाए, जो आज रैशनलिज्म के ज़रिए और मंतिक के ज़रिए सोचना चाहें कि अल्लाह है नहीं है, उनके लिए नहीं है, क्योंकि मंतिक का रास्ता उतना ही है जितनी अक़ल हमारी है, और अक़ल की महदूदियत का मैंने आपसे जिक्र किया। उसके बाद चौथी बात यह है कि यकीमुन सलाता, यानी जिन्होंने नमाज कायम की। अच्छा, नमाज कायम करने का मतलब ये नहीं है कि मैं और आप दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ नमाज पढ़ लें और रटी रटाई बात कर दें। नमाज का मतलब ये है कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुझे रास्ता दिखा दे,
اہدنا الصراط المستقیم. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اس کی تعریف ہی کرتا ہوں نماز میں. 2-3 جگہ صرف میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے راستہ دکھا دے. ایک جگہ راستہ دکھا دے سجدوں کے بیچ میں رب اغفر لی کہ میری مغفرت فرما دے, اور پھر آخر میں ربنا آتنا فی الدنیا. ورنہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہوں, اور ایک انداز ہے اخلاقیات کا جو مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے. جب کسی سے بات کریں تو اس انداز سے بات کریں جس کے اندر محبت اور انسیت نظر آئے. تو نماز کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کے لیے جنہوں نے نماز قائم کی. پھر جو سب سے بنیادی چیز ہے جو میں آپ سے کہتا ہوں وہ آپ کے لیے کہتا ہوں, وہ 3-4 الفاظ جو ہیں قرآن کے, وہ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ, پہلی ڈیمانڈ آتی ہے, پہلے تو ریکگنیشن آیا کہ تم متقی ہو, تم ہدایت لینے کے لیے آئے ہو, اس قرآن کے اندر جھوٹ نہیں ہے. پھر پہلا حکم آتا ہے آپ کے لیے کہ مما رزقناہم ینفقون, کہ تم اللہ کے راستے میں کیا, جو تمہیں کھانے کو ملا ہے اس میں سے کیا دیتے ہو. تو میرے دوستوں, اسلام کی اسپرٹ جو ہے وہ کمیونٹی سے نکلتی ہے, وہ ریاست سے نہیں نکلتی, وہ کمیونٹی سے نکلتی ہے. اور آپ کو ایک بہت بڑی بات بتاؤں کہ اسلام کے اندر کبھی قانون ریاست نے نہیں بنایا. یہ تو اب جب نیشن سٹیٹ نمودار ہوئی ہے دنیا میں تب ریاست قانون بنانے لگی, ورنہ اسلامی تاریخ کے اندر قرآن سے قانون ملا, نبی کی اسوہ حسنہ سے قانون لیا. اور میرے نبی وائوا لیتے تھے جب کسی کو کہیں بھیجتے تھے, انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کرو گے جب میں تمہیں بھیج رہا ہوں فیصلہ کرنے کے لیے. تو صحابی نے فرمایا کہ جی میں قرآن سے دیکھ کر فیصلہ کروں. پھر میرے نبی نے کہا پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پھر آپ کی سنت سے مدد حاصل کروں گا. اور میرے نبی نے پوچھا پھر کیا کرو گے؟ پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں اجتہاد کروں گا, پھر میں انہی 2 بنیادوں پر میں اپنا کام کروں گا. تو یہ ہے اسپرٹ. اچھا, اور ساری اسلامی تاریخ میں مفتیوں نے قانون بنائے, مفتیوں نے فیصلے کیے, ریاست نے صرف قاضی نامزد کیے. تو میں یہ چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں رہے کہ مسلمان ہونے کے لیے 2 چیزوں کی بنیاد ہے. ایک تو جو اللہ نے دیا علم بھی اور مال و دولت بھی. ایک یہ this does not belong to you. That's the major difference between secular democracies and پاکستان, اسلامی ریاست پاکستان, کہ یہ چیز جو ہے یہ سب اللہ کی ملکیت ہے. اور جب آپ اس کو اللہ کی ملکیت سمجھیں گے تب اس کا خرچ جو ہے وہ آپ کے اوپر ذمہ داری بنے گا. اپنی ملکیت سمجھیں گے یقیناً آپ کی بھی ہے, مگر اللہ کی امانت کے طور پر. اور نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جمع کرتے رہتے ہیں مال و دولت, اور پھر وہ ٹوکری اوپر سے ماں باپ نے ہمیں دی, اور وہی ٹوکری مال و دولت کی ہم اولاد کے ذمے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو یو آر کیرینگ این امانت, ٹرانسفرنگ این امانت. تو لہٰذا اس امانت کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ وہ اسپرٹ, سارا اسلام اس بات پر اور منجمد نہیں ہے. اسلام ایک کھلا ہوا دین ہے, اور وہ ساری اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ کمیونٹی سے ڈیولپ ہوتا ہے. یہ ریاست اوپر سے ڈیولپ ہوتی ہے, اسلام کمیونٹی سے نکلتا ہے. تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو امانت سمجھیں. دوسری بات, تعلیم کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کا اپنے ماں باپ کا مشکور رہنا چاہیے تا حیات, اس وجہ سے کہ یہی آپ کے کلچر کی خوبصورتی ہے, یہی پاکستان کی خوبصورتی ہے. یہ جو پاکستان کے اندر معیشت کے اعتبار سے ہمارا زوال ہے جو ریکور ہو جائے گا, آپ بالکل ہمت نہیں ہاریے گا اس بات میں. قومیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں, لمحات کے اندر اٹھ کھڑی ہوتی ہیں, اور آج کل دنیا کے اندر علم کی فراوانی اتنی ہے کہ علم آپ کے دسترس میں ہو تو قوم کو کھڑے ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. جتنا گیس, تیل, معدنیات, ان سب چیزوں سے قوم ترقی کرتی ہے, اس سے کہیں زیادہ صرف علم سے ترقی کرتی ہے. چھوٹی چھوٹی قوموں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ علم کا راستہ پکڑتے ہیں, علم کا ہاتھ تھامتے ہیں اور ترقی کر جاتے ہیں. تو لہٰذا ماں باپ کے مشکور رہیے. یہ پاکستان کے کلچر کی اور اسلام کے مذہب کی ایک خوبصورتی ہے. جب بھی آپ اوورسیز پاکستانیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے بھی یہاں دیکھتے ہیں, اور یہاں کا جو گھر کی ویلیو ہے اس کو لے کر چلتے ہیں. اس گھر کو کمزور مت ہونے دینا, یہی بنیاد بنے گی معاشرے کی. اور جب گھر کمزور ہوتا ہے تو ذہنی تناؤ کے اعتبار سے, معاشرے میں فرکشن کے اعتبار سے, درگزر کے اعتبار سے معاشرہ تنگ ہونے لگتا ہے.
اور اس وقت اگر پاکستان کے آپ حالات دیکھیں تو اس کے اندر سب سے بڑی کمزوری میں یہ دیکھتا ہوں کہ درگزر دلوں میں سے نکل گیا، بدلہ لینے کی کیفیت ہو گئی. جبکہ حضرت علی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اسلام کے اندر، مذہب کے اندر اور انسانی ہمدردی کے اندر اگر کسی نے ان کے اوپر تھوک دیا تو وہ اسلام کی خاطر بھی جس کو مارنے جا رہے تھے وہ رک گیا ان کا ہاتھ. تو دس از دا لیڈرشپ جو مسلمانوں کو دی گئی. اور آج کل دنیا آ رہی ہے، یہ جو اقدار ہیں جس کو انگریزی میں ایتھکس اور موریلٹی کہہ لیجئے، اس سے دنیا بالکل خالی ہے. جمہوریتوں کی بنیاد پر اگر آپ فارس کا حال دیکھیں، لاؤس، کمبوڈیا، ویتنام، جو پچھلے 60 کی دہائی اور 70 کی دہائی میں وہاں پر کیا حشر کیا، 50 لاکھ ویتنامیز مارے گئے، ساری ان کی ایگریکلچر تباہ ہو گئی. مثال کے طور پر کمبوڈیا کے اندر سارا یہ جمہوریتوں نے کیا. یہ سپر پاورز جو جمہوریت کے پرچار کرتی ہے انہوں نے کیا. تو میں جمہوریت کو برا نہیں سمجھتا، جمہوریت تو بہت اچھی چیز ہے، مگر اگر مورلز، اقدار کی بنیاد کے بغیر جمہوریت بنتی ہے تو پھر یہ کہ میرے ملک کو ضرورت ہے کہ تیل کو سیکیور کرو تو مشرق وسطیٰ تباہ ہو جائے گا. میرے ملک کو ضرورت ہے کہ غلام امپورٹ کرو تو سارا افریقہ سے غلام امپورٹ ہو جائے گا. میرے ملک کو ضرورت ہے کہ ساؤتھ امریکہ کو ایکسپلائٹ کرو تو سارا ساؤتھ امریکہ ایکسپلائٹ ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں دنیا کو جو ضرورت ہے وہ آپ کی ہے. دنیا کو پیاس ہے اس بات کی کہ کوئی تو یہ بات کرے جو میرا قرآن اور میرا خدا کہتا ہے کہ اگر ایک انسان کو مارا، مسلمان کی تو بات ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ایک انسان کو مارا تو انسانیت کو تباہ کیا، اور ایک انسان کو بچا لیا تو انسانیت کو بچا لیا. یہ کہاں ہے دنیا میں کہیں اور؟ یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ دشمن ہے اس کو مارو. پھر میں کبھی کبھی رومی کی بات بتاتا ہوں لوگوں کو، اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ایک آپ کے اندر محبت کا جذبہ جو ہے نا وہ بنیاد ہے انسانی تعلقات کا. میرا مذہب قرآن اس لیے نہیں آیا کہ صرف عبادت سکھائے. عبادت کا مقصد تو میرا ہے، ذاتی اللہ سے تعلق ہے. میرا مذہب اس لیے آیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہوں وہ سمجھانے کے لیے مذہب آیا. تو رومی کہتا ہے کہ محبت کے بغیر تو دنیا نہیں چلے گی، لہٰذا سب سے پہلے تو اپنے آپ سے محبت کرو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنا دل کھولو انسانی محبتوں کے اعتبار سے. پھر اپنے خاندان سے محبت کرو. پھر تیسرا یہ کہ اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو. پھر چوتھا یہ کہ اپنی قوم سے محبت کرو، مگر کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ دوسری قوموں سے نفرت کرو. انصاف کرو. انصاف بنیاد ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے جہاں اس بات کا ذکر کیا کہ مما رزقناہم ینفقون، اس کے ساتھ ساتھ بنیاد انصاف کی ڈالی. انصاف از دا فاؤنڈیشن آف اسلام. انصاف از دا فاؤنڈیشن آف اے گڈ ہیومن سوسائٹی. نیور فرگیٹ دیٹ. جس ملک میں اور جس ماحول میں انصاف نہیں ملے گا اس ماحول پر اللہ کی برکت نہیں آ سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یہ میں کچھ نہیں کہہ رہا آپ سے. تو لہٰذا انصاف بنیاد بنے گی. تو رومی کہتا ہے کہ اپنی قوم سے محبت کرو. پھر وہ کہتا ہے کہ انسانیت سے محبت کرو، آگے نکلو، صرف قوم میں نہیں، ہر انسان سے محبت کرو. تو قرآن کے پرنسپل پر وہ کہتا ہے کہ ہر انسان سے محبت کرو. پھر آج کل کے انوائرمنٹل اور ایکولوجیکل پرنسپلز پر رومی کہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت کرو، چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو. پانی سے محبت کرو، زمین سے محبت کرو، پتھر سے محبت کرو. اس کے بغیر نہیں ہوتا. تو آج کل کی انوائرمنٹ کے اعتبار سے لوگ پتہ نہیں کہاں سے باتیں لیتے ہیں. میرے نبی کی بات کو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر وضو بھی کرو تو پانی، دریا کے ساتھ بھی وضو کرو تو پانی احتیاط سے استعمال کرو. کیا بات! اس سے بہتر میسج جو 1400 سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا انوائرمنٹ کے لیے، اس سے بہتر میسج ہو نہیں سکتا. اور پھر چھٹے پر رومی کہتا ہے کہ جب یہ تم نے کام کر لیے تو پھر جس نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبت میں کائنات بنائی ہے اس نبی سے محبت کرو، اور آخری پھر اللہ سے محبت کرو گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اوپر سے محبت کا سلسلہ شروع کر کے نیچے لاؤ. یہ محبت کا سلسلہ نیچے سے شروع ہوگا. یہی میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ محبت کا آپ سلسلہ اور کنٹریبیوشن اور مما رزقناہم ینفقون اینڈ آلسو وٹ ایور یو لرنڈ، اگر آپ نیچے سے نہیں شروع کریں گے تو یہ آپ کی زندگی ناکام، اخلاقی اعتبار سے ناکامی کی رخ پر جائے گی. تو لہٰذا ایک تو یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ اپنے کلچر کو پہچانو، میرٹ، ٹرانسپیرنسی، رول آف لا کو پہچانو، کبھی اس کا دامن مت چھوڑنا. 3 چیزیں قومیں بنتی ہیں. کسی کو
اس کو سقراط کو پوچھا کہ قوم کیسے بنتی ہے، اس نے کہا جی قوم بنتی ہے تجارت سے، ظاہر ہے قوم بنتی ہے مشاورت سے، میرے قرآن کے اندر بھی دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ پھر قوم، لوگوں نے پوچھا کہ